क्लास रूम में गहमा गहमी का समा था। सब स्टूडेंट्स आपस में बातें करते लुत्फानंदोज हो रहे थे। जहां सब आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे, वहीं उनमें मौजूद वो लड़की मिनाहिल खामोशी से बैठी थी। उसने निगाहें अपनी किताब पर मरकूज की हुई थी और वो सबक दोहरा रही थी जो उसे प्रोफेसर साहब ने दिया था। वो जानती थी उसका प्रोफेसर जानबूझकर उसी से सबक सुनेगा, और अगर उसने सुनाने में कोई गलती की तो उसे फिर से उनकी डांट सुननी पड़ेगी। प्रोफेसर अरसम उसकी क्लास को साइकोलॉजी पढ़ाती थी। प्रोफेसर अरसम से मिनाहिल का क्या रिश्ता था, ये सच कोई नहीं जानता था। उसे आज भी याद था कुछ दिन पहले अरसम ने कितनी जोर से उसका बाजू दबोचा था और उसे तंबी की थी कि अगर उसने घर की ये बात यूनिवर्सिटी में फैलाई तो उसका हशर बुरा होगा। न सिर्फ ये बल्कि उसे ये भी धमकी दी थी कि वो उसे साइकोलॉजी में फेल कर देगा। असम की धमकी पर मिनाहिल नम निगाहों से उसे देखने लगी थी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे फेल मत कीजिएगा, वो उसकी मिन्नत कर रही थी। और फिर उसने अपनी जिंदगी का ये बड़ा सच भी किसी को नहीं बताया था। वो माजी की उलझनों में उलझी हुई थी जब क्लासरूम में शोर उठा कि प्रोफेसर अरसम आ रहे हैं, और सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगहों पर खामोशी से सीधे होकर बैठ गए। मीनाहिल ने किताब अपने हाथों में थाम ली थी। असम संजीदा तासुरात चेहरे पे सजाए कमरे में दाखिल हुआ, और सबसे पहले उसने मीनाहिल पर ही एक करक निगाह डाली। उसको यूं देखने पर मीनाहिल के हाथ लर्ज उठे। दूसरे ही पल अरसिम ने उसके ऊपर से निगाहें हटा ली थी। सब स्टूडेंट्स उन्हें गुड मॉर्निंग कहते हुए उनका हाल पूछ रहे थे। सर, आज आपका मूड बहुत ही ख़राब लग रहा है। क्लास की सीआर रिमशा, जो हमेशा से बातूनी थी और प्रोफेसर समेत तमाम टीचर से दोस्ताना अंदाज में बात करती थी, अब सर अरसिम से उनका हाल अहवाल पूछ रही थी। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक चेहरा ऐसा है इस दुनिया में कि उसे देखने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा मूड बहुत ही ख़राब हो जाता है। अरसिम ने तीखी निगाहों से मिनाहिल को देखते हुए रिमशा को जवाब दिया। उसका ये जवाब पूरी शिद्दत से मिनाहिल के नाजुक दिल को तोड़ गया। वो ये बात जानती थी कि अरसिम शुरू से ही उससे खार खाता था। वो उसे पसंद नहीं करता था, मगर ये बेहतर था वो अपने जज्बात और एहसासात दिल में रखता। उन्हें जबान पर लाने की क्या ज़रूरत थी। और सितम ये कि वो क्लास की लड़कियों के सामने ही इंटरैक्ट उसकी तौहीन कर रहा था। खफत के मारे मिनाहिल का चेहरा सुर्ख होने लगा और आंखें आंसू से भर गई। उसने निगाहें अपनी किताब पर मरकूज कर ली थी और सर झुका लिया था ताकि अरसिम समेत क्लास का कोई भी स्टूडेंट उसके आंसू ना देख सके। ओहो सर, किसे देखकर आपका मूड खराब हो जाता है? कहीं वो सर इम्तियाज तो नहीं, इस डिपार्टमेंट के हेड? उन्हें देखकर तो सबका मूड खराब हो जाता है। इतने सड़ियल से हैं, वो बगैर गलती के भी डांट देती है। रिमशा अपने ध्यान में बोल रही थी, जबकि अरसिम की निगाहें मिनाइल पर टिकी हुई थी, जो सर झुकाए हर चीज से बेनियाज नजर आ रही थी। थोड़ी देर में अरसिम ने सबको कल का दिया हुआ सबक दोहराने को कहा, और फिर अचानक उसने बोर्ड मार्कर से मिनाहिल की तरफ इशारा किया। मिनाहिल का जो लेसन दिया हुआ था वो सारा सुनाए मुझे। उसके अचानक कहने पर मिनाहिल घबरा गई। अभी तो उसने ठीक से रिवाइज भी नहीं किया था, बल्कि उल्टा अरसिम की तल्ख बात वो आंसू बहाने बैठ गई थी, और गम से उसे जितना याद था वो सब भी भूल गया। वो शर्मिंदगी से खड़ी हो गई। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में तफसील से बताइए, और जो कल लेक्चर दिया था उसको समराइज करके बताओ। अरसम ने घूरते हुए उसे दोबारा पूछा। उसकी आवाज़ में सख्ती थी। सब स्टूडेंट्स की निगाहें उस पर आकर टिक गईं। मिनाहिल नर्वस हो रही थी। उसमें खुद एतमादी की कमी थी, और अब जब उसने देखा अरसम समेत सब उसे ही देख रहे हैं, तो उसे जो थोड़ा बहुत आता था वो भी भूल गया था। फिर भी वो हिम्मत करती बोलना शुरू हुई। अगर कुछ ना कहा और जबान बंद रखी तो अरसम को उस पर मजीद गुस्सा आ जाएगा। इससे बेहतर था कि वो कुछ बोल देती, चाहे टूटा फूटा ही सही। वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दिमाग की बीमारी होती है, और कल आपने लेक्चर में बताया था उनके दिमाग की साख्त और फंक्शंस कैसे काम करते हैं। वो रुक रुक कर बोल रही थी। अरसम दांत पीस कर उस लड़की को देखने लगा जिसमें एतमाद की कमी थी। उसे अंडर कॉन्फिडेंट लड़कियां पसंद थी। रिमशा, स्टैंड अप। आप मेरे इन्हीं दोनों सवालात का जवाब दें, वो रिमशा की तरफ इशारा करते हुए बोला। रिमशा एतमाद से खड़ी हुई और उसने तफसील से दोनों सवालों का जवाब दिया। ग्रेट, वेल डन। असम ने रिमशा की तारीफ की। मिनाहिल को ख्वाम ख्वाह शर्मिंदगी होने लगी।
آپ کا دھیان پڑھائی کی طرف بالکل نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا کوئی پڑھائی کا ارادہ ہے۔ کیوں اپنا اور گھر والوں کا وقت ضائع کر رہی ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبھنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میناحل کو اس کی بات سن کر بہت ہی تکلیف ہوئی، مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ بیٹھ جائیں اور اب لیکچر پر دھیان دیجیے گا، ورنہ آپ کلاس سے خود باہر جا سکتی ہیں، وہ سخت ہو کر بولا۔ میناحل گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ کتاب تھامے ارسم انہیں آگے پڑھا رہا تھا۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں اپنا کام کر رہا تھا۔ میناحل بھی پوری توجہ سے اس کا لیکچر سن رہی تھی، جب اچانک اس کے بازو پر ایک پین آ کر لگا۔ اوہ سوری، غلطی سے پین تمہارے پاس آ گیا، یہ آئزہ کو دے دو۔ اس کی بائیں طرف آخری کرسی پر بیٹھی لڑکی ہینا اسے معذرت کرتی ہوئی بولی۔ میناحل اٹھ کر پین آئزہ کو پکڑانے لگی اور ہینا کا حوالہ دیا تو ارسم نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میرے لیکچر کے دوران مس میناحل، بہت نان سیریس ہیں آپ۔ نہ سبق سنانا ہوتا ہے اور نہ ہی لیکچر پہ دھیان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں ہے تو کلاس سے باہر جا سکتی ہیں۔ دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں، گیٹ آؤٹ۔ ابھی وہ برہمی سے بول ہی رہا تھا، میناحل جو آئزہ کو ہینا کا پین پکڑا رہی تھی اچانک خوف سے مڑی۔ سر، وہ میں ہینا کا پین دے رہی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ… وہ اپنی وضاحت دینے لگی جب ہینا مکر گئی۔ نہیں سر، میرا پین میرے پاس ہے، اس نے مجھے میرا پین بازو پہ مارا تھا۔ ہینا جھوٹ بولتی اپنا پین ہوا میں لہراتی ہوئی بولی۔ میناحل اس کا جھوٹ سن کر دھنگ رہ گئی۔ پر سر، میں نے نہیں مارا پین، اس نے مجھے مارا اور کہا آئزہ کو۔ وہ بھی صدمے سے بول ہی رہی تھی جب ارسم نے زور سے چیخا تھا، کیونکہ میناحل کی وجہ سے پوری کلاس ڈسٹرب ہو گئی تھی اور اس کی بات بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ وہ اس کی سرد گسیلی آواز پہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ صرف ہینا کے کہنے پر آئزہ کو پین پکڑا رہی تھی، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا الٹا ہینا اسے جھوٹ بول کر پھنسا دے گی۔ پروفیسر ارسم جانتا تھا میناحل کی غلطی بڑی نہیں تھی، پھر بھی آج کل وہ اپنا غصہ اسی پر نکال جاتا تھا۔ وہ سسکتی ہوئی گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے امید نہیں تھی ارسم اس کی انسلٹ کرتا ہوا کلاس سے نکال دے گا، حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا بڑا اس نے کلاس میں تماشا لگا دیا تھا۔ ارسم کے غصے اور ڈانٹ پر کلاس کے لڑکے اور لڑکیاں اس کا بہت ہی مذاق اڑاتے تھے، اور آج اسے کلاس سے بغیر معقول وجہ کے ارسم نے نکال کر کلاس کے اسٹوڈنٹس کو اس کا مذاق اڑانے کی ایک نئی وجہ تھما دی تھی۔ اسے ہینا پر بھی بہت ہی غصہ آ رہا تھا جس نے اسے پھنسایا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی کتاب کھول کر وہ چیپٹر پڑھنے لگی جو ارسم آج کلاس میں پڑھا رہا تھا۔ اس کا لیکچر تو اب مس ہو گیا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کل بھی ارسم کو اس پر غصہ کرنے اور اس کی بےعزتی کرنے کا موقع ملتا، اس لیے وہ یہ چیپٹر خود ہی پڑھتی ہوئی سمجھ رہی تھی۔ اسی اسنا میں اسے اپنے قریب کسی کے جوتے دکھائی دیے اور یکا یک وہ شخص اس کے قریب بیٹھ گیا۔ جب میناحل نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ولید تھا۔ اس کا کلاس فیلو تو نہیں تھا، الگ ڈپارٹمنٹ کا تھا، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ کیسی ہو میناحل؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکچر نہیں ہے آج تمہارا؟ ارے تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ولید اسے دیکھتا ہوا ایک ہی ساتھ کئی سوال پوچھ گیا۔ میناحل دکھی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ولید اس کا اچھا دوست تھا، اس کی فکر کرتا تھا۔ ایف ایس سی تک وہ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، مگر اب انہوں نے بی ایس سی میں الگ الگ فیلڈ چوز کر لی تھی، سو دونوں کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا، مگر کبھی کبھار اب بھی ان کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ سر، ارسم نے بہت انسلٹ کی میری، مجھے کلاس سے نکال دیا، اس لیے یہاں بیٹھی ہوں، وہ دکھی ہو کر ولید کو بتا رہی تھی۔ ایک ولید ہی اس کا دوست تھا جو اب تک اسے سمجھتا تھا، اسے کبھی جج نہیں کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر ولید سر کو ارسم پہ اچھا خاصا غصہ آنے لگا، کیونکہ اس کا بھی جب سر ارسم سے پالا پڑتا تھا تو وہ سختی سے اسے پیش آتے تھے۔ ولید میناحل کو دکھی دیکھ کر اپنی باتوں سے اس کا دل بہلانے لگا کہ ارسم لیکچر لے کر ڈپارٹمنٹ سے نکل آیا، اب اسے کسی اور کلاس میں لیکچر دینا تھا۔ وہ گراؤنڈ کے پاس سے گزر رہا تھا جب اس کی نگاہ بے ساختہ گراؤنڈ میں گھاس پہ بیٹھے ولید اور میناحل پر گئی۔ ولید اس سے باتیں کر رہا تھا اور میناحل بھی ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ارسم کو خون کھول اٹھا۔ ولید سے تو اسے پہلے ہی چڑ تھی، جب سے اس نے یونیورسٹی میں ولید اور میناحل کی دوستی کے بارے میں سنا تھا، اس کو حد سے زیادہ غصہ تھا، اور اب میناحل کو اس کے اتنے قریب بیٹھے ہنس ہنس کی باتیں کرتے دیکھ کر اس کا خون ابلنے لگا۔ اس سے پہلے ہی میناحل پہ غصہ تھا اور آج اسے ولید کے ساتھ دیکھ کر اس کے غصے میں اور اضافہ ہو گیا۔
اس کا جی چاہ رہا تھا وہ ولید کی اچھی درگت بنائے اور مناہل کو بھی ایسا سبق سکھائے کہ وہ اس کے سامنے آنے سے بھی کانپے۔ ہاتھوں کی مٹھی بناتا وہ قدم گراؤنڈ کی طرف بڑھا گیا، مگر اس سے پہلے ہی اسے سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ماسٹر امتیاز مل گئے۔ مسٹر ارسم، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، کام کے سلسلے میں۔ وہ گہری سانس لیتا ان کی طرف مڑا تھا کیونکہ جانتا تھا سر امتیاز جتنے باتونی تھے وہ اس کی جلدی جان چھوڑنے والے نہیں تھے۔ ایک آخری نگاہ وہ مناہل پہ ڈالتا، سر امتیاز کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ مناہل، کتنے سال ہو گئے ہیں نا ہم ایک ساتھ ہیں، اور ابھی تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ فارمل انداز میں بات کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر بھیجوں۔ وہ انڈائریکٹ اس کے گھر رشتہ لانے کی بات کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مناہل کا دل تیزی سے دھڑکا، اس کی آنکھوں میں یکا آنسو آ گئے۔ کیوں؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ آئی ریئلی لائک یو مناہل، ہم اچھے دوست بھی ہیں اور تمہارے انداز سے بھی مجھے لگتا ہے تم بھی مجھے پسند کرتی ہو۔ اگر ہم ایک دوسرے کی لائف پارٹنرز بن جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار سکیں گے۔ ولید کھل کر بولا تھا۔ مناہل نے بمشکل تھوک نکلا۔ اس کے ذہن میں کچھ عرصے پہلے بولے گئے الفاظ تازہ ہوئے۔ قبول ہے۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے روحانی لہجے میں نکاح قبول کیا تھا اور پھر نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ کہاں کھو گئی؟ کیا شرما رہی ہو؟ ولید نے اسے گمسم دیکھ کر چٹکی بجائی تھی اور وہ یک لگت ہوش کی دنیا میں آئی۔ ولید، ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی میرا لیکچر ہے۔ وہ گھبراتی ہوئی اٹھی اور اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ پیچھے ولید گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ روتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ واش روم جا کر آئینے کے آگے اس نے اپنا چہرہ دھو دیا تھا۔ اس کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر ولید سے واقعی اس کی شادی ہو جاتی تو وہ کتنا اچھا تھا، مگر قسمت میں کون اس کا لائف پارٹنر بنا، یہ سوچ کر ہی وہ سسک گئی تھی، اور ارسم کے رویے کے بارے میں وہ سوچتے ہوئے اسے مزید رونا آ رہا تھا۔ اس نے اس کا دل بری طرح سے توڑا تھا اور وہ اسے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ پوری کلاس کے سامنے ارسم نے اسے بے عزت کر کے اچھا نہیں کیا تھا۔ وہ اس سے اتنی ناراض تھی کہ غصے میں اس کا انتظار بھی نہیں کیا اور گھر جانے کے لیے اکیلی نکل پڑی۔ دوسری طرف ارسم گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے گاڑی کی ونڈو سے دیکھا کہ وہ تنہا فٹ پاتھ پہ چلتی جا رہی تھی، اسے دیکھ کر ارسم کو ایک بار پھر غصہ آیا، کیونکہ وہ روز گاڑی میں آ جاتی تھی مگر آج اکیلی جا رہی تھی۔ دل ہی دل میں مناہل کو پہلی بار اکیلے جاتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ سڑک کراس کرنے فٹ پاتھ سے نیچے اتر آئی اور یونیورسٹی کی دیوار کے ساتھ لگ کر چلنے لگی۔ اسے سڑک بھی پار کرنی تھی مگر ڈر سا لگ رہا تھا۔ اسے تنہا جاتا دیکھ کر ایک لڑکا جو یونیورسٹی کی دیوار سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا، ایک لڑکی کو تنہا آتا دیکھ کر اس کے دل میں ہلچل ہوئی۔ آس پاس رش نہیں تھا اس لیے وہ شیر بن گیا۔ اس نے سر تپا اس لڑکی کو دیکھا۔ ارے رکو جانے من، کہاں چلی اکیلے اکیلے؟ کہو تو چھوڑ دوں؟ وہ اس کے سامنے آتا سگریٹ سلگاتا اسے چھیڑتا ہوا بولا۔ مناہل اس لڑکے کے اچانک آ جانے پر ڈر گئی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتی جانے لگی مگر وہ دوبارہ اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ میرا راستہ چھوڑیں، کون ہے آپ؟ وہ ڈر کے بولی تھی۔ ارے کیوں؟ اکیلے جاتی ہوئی ڈر لگ رہا ہوگا تمہیں؟ آؤ میں تمہیں پیار سے چھوڑاؤں۔ بتاؤ کہاں چلی ہو تم یوں اکیلی اکیلی؟ وہ دیوانے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اسی اثنا میں ارسم گاڑی سے نکل کر آیا جو اس لڑکے کی گفتگو سن چکا تھا۔ میں بتاتا ہوں کہاں چلی، اب تم خود چل کے نہیں جا سکو گے، ایک بار مجھ سے یہ سوال کرو۔ ارسم کی بھاری آواز سن کے وہ لڑکا بھاگ گیا جبکہ ارسم طنزیہ مسکرایا۔ مناہل کو اتنا ڈر اس آوارہ لڑکے سے نہیں لگ رہا تھا جتنا ارسم سے لگ رہا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں لڑکوں کے سامنے اپنی نمائش کرانے کا، اس لیے اب بھی بغیر منہ اٹھائے نکل آئی ہو۔ 100 بار کہا تھا دادی نے بھی کہ نقاب کیا کرو، مگر تم جیسے کم عقل لڑکی کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، تو آج تمہارا شوق پورا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ارسم نے اسے اس بازو سے پکڑ کے کھینچا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ پٹکا۔ وہ اس کی جاہلانہ سلوک پر منہ کھولے رہ گئی۔ ارسم خاموشی سے وہیں بیٹھا تھا مگر دل ہی دل میں وہ ایک بڑا فیصلہ کر چکا تھا۔ سارے راستے وہ خاموش رہا اور مناہل بھی نم آنکھوں سے سارے راستے کھڑکی سے باہر دیکھتی آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی ارسم کی یہ خاموشی کس طوفان کا پیشی خیمہ ثابت ہونے والی تھی۔ گھر آنے کے بعد وہ عجلت میں گاڑی کا دروازہ کھولتی اتر کر گھر کے اندر چلی گئی۔ فریش ہو کر وہ کھانا کھانے لاؤنج میں آئی تو دیکھا ارسم بھی وہیں موجود تھا۔ کل سے مناہل یونیورسٹی نہیں جائے گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ روب دار آواز میں بولا، اور اس کی بات سن کر سب کو ہی حیرت کا جھٹکا لگا۔
جبکہ مناہل کی سانس رک گئی کہ اب اس سے ایسی کیا غلطی سرد ہو گئی کہ ارسم اتنا بڑا فیصلہ کر رہا تھا۔ کیوں پتر، کیا ہوا؟ دادی جان نے حیرانی سے پوچھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مناہل کے جو آخری 2 سیمسٹر رہ گئے ہیں وہ میں اسے گھر میں پڑھا دوں گا، مگر اب اس کا یونیورسٹی جانا بند۔ وہ فیصلہ سنا کر اب وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ مناہل کے سچ مچ آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئی۔ دادی جان، ارسم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے ایسے کیا کیا ہے؟ اب میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ وہ سسکتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی، اور دادی جان واقعی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ارسم اچانک کس بات پہ رد عمل کر کے فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی۔ میں بات کرتی ہوں نا اس سے۔ تو بتا، ارسم کو کیا بات بری لگی؟ کچھ ہوا ہے یونیورسٹی میں؟ انہوں نے اسے پوچھا تو سسکتے ہوئے اس نے بس 2 باتیں بتائی تھی۔ ایک یہ کہ اسے ارسم نے کلاس سے باہر نکال دیا تھا، اور دوسرا یہ کہ یونیورسٹی کے باہر لڑکا اسے چھیڑ رہا تھا۔ مناہل کو لگ رہا تھا شاید اس بنا پر ارسم نے اسے یونیورسٹی نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی ارسم نے یہ فیصلہ ان 2 وجوہات کی بنا پر نہیں بلکہ ولید کی وجہ سے کیا تھا۔ دادی جان نے اپنی طرف سے ارسم سے اس کا فیصلہ بدلنے کی پوری التجا کی تھی، مگر وہ اٹل تھا اور صدا کا ضدی انسان تھا، جو فیصلہ ایک بار کر لیتا تھا اس سے مکرتا نہیں تھا۔ مناہل اور دادی جان کی کوششوں کے باوجود وہ نہیں مانا۔ مناہل کے آنسو اس کے آگے کوئی وقت نہیں رکھتے تھے۔ مجبوراً مناہل کو اس کا فیصلہ ماننا پڑا۔ آج 1 مہینہ ہونے والا تھا وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی، اسے خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ ارسم نے آج تک اس کے ساتھ صرف برا سلوک ہی کیا تھا، ہمیشہ اس پر اپنی مرضی تھوپی تھی۔ وہ دادی جان کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دادی جان تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے استغفار پڑھ رہی تھی۔ اسی دوران مین گیٹ کی بیل بجی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ اندر آئی اور اطلاع دی کہ اس کا یونیورسٹی فیلو ولید اس سے ملنے آیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ خیریت ہے مناہل؟ دادی جان نے مناہل سے پوچھا۔ میں یونیورسٹی نہیں جا رہی اور کسی کو اپنے چھوڑنے کا وجہ بھی نہیں بتائی، نہ کسی سے میسج پہ بات ہوئی، تو شاید اسی لیے ولید پتہ کرنے آ گیا ہوگا۔ مناہل انہیں بتا رہی تھی۔ دادی جان ولید کے بارے میں جانتی تھی، کیونکہ جب وہ اس کا کلاس فیلو ہوتا تھا تب وہ 2 3 بار پڑھائی کے سلسلے میں گھر بھی آیا تھا، مگر اس دفعہ وہ کافی سالوں بعد آیا تھا۔ چل ٹھیک ہے، تو بات کر لے اسے، اگر پڑھائی کا بھی کچھ پوچھنا ہوا تو پوچھ لینا۔ دادی جان کی اس بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ ملازمہ نے ولید کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ وہ ملازمہ کو چائے کا کہتی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ ولید جو اس کے دیدار کو ترس رہا تھا، اسے دیکھ کر اسے سکون ملا۔ وہ اس کے لیے بہت ہی پریشان تھا۔ وہ 1 ماہ سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ سرمد سے بھی پوچھا تھا، مگر اس نے بھی کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا۔ سو اب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ گھر آ گیا تاکہ روبرو سے بات کر سکے۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی مناہل؟ اس نے پوچھا تو مناہل نے تعصب سے دیکھا۔ میں یونیورسٹی چھوڑ چکی ہوں، وہ دکھ سے بتا رہی تھی۔ ولید کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیوں؟ اس نے تفکر سے پوچھا۔ اسے ایسی توقع نہیں تھی، کیونکہ یہ ارسم کا آرڈر ہے اور مجھ پر ان کا حکم ماننا لازم ہے، وہ دکھی لہجے میں بول رہی تھی۔ ولید اسے اپنی طرف سے دوبارہ یونیورسٹی آنے کے لیے قائل کر رہا تھا۔ وہ بھی باتیں کر ہی رہے تھے جب ارسم گھر واپس آ گیا۔ ملازمہ چائے اور دیگر لوازمات لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کوئی مہمان آیا ہے کیا؟ دادی جان بھی نظر نہیں آ رہی۔ وہ اپنی ٹائی ڈھیلی کرتا ہوا ملازمہ کے ہاتھ میں چائے بسکٹ وغیرہ دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آیا تھا۔ جی وہ اپنے کمرے میں ہے، گھر پر ولید آیا ہے مناہل بی بی کی یونیورسٹی سے، ان کے لیے ہی چائے لے کر جا رہی ہوں، ملازمہ مصروف سے انداز میں بتا کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ جبکہ ولید کا سن کر ارسم کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے ولید اور مناہل کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے مناہل کی یونیورسٹی چھڑوا دی تھی، مگر ولید گھر تک آ پہنچا تھا۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج کر مناہل کی کلاس لینے ڈرائنگ روم میں گیا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کس کی اجازت سے آئے ہو؟ وہ غصے سے ولید سے پوچھ رہا تھا۔ ولید پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سر وہ میں مناہل سے یونیورسٹی کے، وہ بھی بول ہی رہا تھا جب ارسم غصے سے چیخا۔ مناہل بھی ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ شٹ اپ، تمہارے اس سوال کا یونیورسٹی میں جواب دے دیا تھا نا میں نے، پھر کیوں آ گئی ہو تم یہاں؟ کیوں مناہل کی اتنی فکر ہے تمہیں؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ وہ غصے سے تیکھی نگاہوں سے دیکھ کر ان سے پوچھ رہا تھا۔ سر مناہل میری دوست ہے، ہم دونوں دوست ہیں۔ ولید بھی ارسم کے آگے خوف کھا رہا تھا۔ مناہل تمہاری دوست نہیں ہے، سمجھے؟ اور نہ اب سے وہ تم سے کوئی دوستی رکھے گی، گیٹ آؤٹ۔
وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ ولید میناہل کو دیکھ رہا تھا۔ عاصم آپ پلیز ولید کو کچھ مت کہیں۔ میناہل کی بات سن کر وہ برہمی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیوں نہ ولید کو کچھ کہوں؟ کیوں تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ بولو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا اور وہ ڈر کر نظریں جھکا گئی تھی۔ ولید میں تم سے بعد میں بات کروں گی، پلیز ابھی تم جاؤ۔ وہ ڈر کے بولی تھی کہ معاملہ مزید نہ بڑھ جائے، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ دادی جان بھی آوازیں سن کے ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ دادی جان کس قدر بے شرم لڑکی سے آپ نے میرا نکاح کر دیا ہے۔ پہلے دن سے میں اس نکاح کے خلاف تھا۔ یہ جس عورت کی بیٹی ہے اس کی فطرت بھی ویسے ہی ہے۔ نکاح کے بعد بھی یہ غیر لڑکوں سے تعلق میں ہے اور ولید بھی انہوں میں سے ایک ہے۔ یہ بھی اپنی ماں پر جائے گی، لکھوا لیجئے مجھ سے۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ بول رہا تھا۔ اس کے الزام پہ میناہل کو لگا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ عاصم یہ کیا بات کر رہے تو؟ ہوش میں تو ہے؟ دادی جان شدید غصے میں آ گئی تھی۔ عاصم ہرگز شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ میناہل صدمے کی کیفیت میں روتے ہوئے وہاں سے بھاگی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ دروازے سے ٹیک لگا کر وہ زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو شدت سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی۔ آج جو الفاظ تو نے استعمال کیے ہیں عاصم، اس کے لیے میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے لگا تھا تو اسے میناہل کا نکاح کر کے اسے محفوظ پناہ گاہ دے رہی ہوں، مگر آج لگ رہا ہے اس کے سر سے میں نے چھت ہی چھین لی۔ دادی جان تاسو سے بول رہی تھی۔ عاصم کے چہرے پر کوئی پشیمانی نظر نہیں آئی تھی۔ شرمندہ ہوئے بغیر عاصم انہیں میناہل اور ولید کی یونیورسٹی میں ملنے کے واقعات بتا رہا تھا، مگر دادی جان وہاں سے چلی گئی۔ کافی دیر وہ میناہل کے کمرے کا دروازہ بجاتی رہی، مگر میناہل دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ مایوسی سے دادی جان وہاں سے چلی گئی۔ عاصم اپنے کمرے میں آ کر غصے میں ٹائی پھینک کر شرٹ اتارنے کے بعد الماری سے کپڑے نکال کر ٹھنڈے پانی کا شاور لینے چلے گیا تاکہ اس کے غصے میں کمی آ جائے۔ وہ سسک کر اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی۔ اس نے ایک امیر گھرانے میں آنکھ کھولی تھی جہاں اسے پیسوں کی تو کمی نہیں تھی، مگر ماں باپ کی محبت اسے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی اس نے اپنے ماں باپ کو آپس میں ایک دوسرے سے خفا، روٹھے اور ناراض پایا تھا۔ میناہل اپنا زیادہ وقت دادی کے ساتھ گزارتی تھی۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس کی زندگی میں اداسیاں بڑھنے لگی۔ اس کی ماں اس کے باپ سے طلاق لے کر اپنے کسی پرانے دوست سے شادی کر چکی تھی۔ اس وقت میناہل چھوٹی تھی، مگر لوگوں کی باتوں سے اسے بہت ہی اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا اس کی ماں کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ وہ جس شخص کو پسند کرتی تھی اس کے لیے اپنے شوہر اور بیٹی کو چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اس کا باپ یہ غم برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور کچھ سالوں بعد ایک حادثے میں ان کی موت ہو گئی۔ وجہ یہ معلوم ہوئی کہ وہ نشے کے دوران گاڑی چلا رہے تھے اور گاڑی پوری رفتار سے ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ اسی ثانیے کے بعد گھر میں کہرام مچ گیا۔ اس گھر سے جیسے خوشیاں روٹ گئی تھی۔ احمد صاحب اس گھر کے چھوٹے بیٹے تھے۔ ان کی موت نے ہر آنکھ کو اشک بار کر دیا۔ ہر کوئی میناہل کی ماں کو احمد صاحب کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ میناہل جو پہلے اپنی ماں کی محبت کو ترس رہی تھی، اب اپنے باپ کی محبت سے بھی محروم ہو گئی۔ دادی جان نے اس مشکل وقت میں اسے بہت سہارا دیا تھا۔ ایک رات وہ دادی جان کے ساتھ سو رہی تھی جب دادی جان بڑبڑا کر اٹھ گئی تھی۔ ان کے اٹھنے سے میناہل کی نیند میں بھی خلل پڑا تھا۔ پانی، انہوں نے میناہل سے پانی مانگا۔ کمرے میں پانی موجود نہیں تھا۔ میناہل بھاگ کر کچن سے پانی کا گلاس لے آئی۔ دادی جان نے ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس ختم کر دیا۔ دادی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کتنا پسینہ آ رہا ہے، میں ڈاکٹر کو بلاؤں کیا یا تایا کو؟ میناہل پریشان ہو گئی تھی۔ دادی کا سانس بھی تیز چل رہا تھا۔ دادی جان نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی طبیعت کا بتایا کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ایک بہت ہی خوفناک خواب دیکھا تھا جس سے ان کی دلی کیفیت اچھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کیا دیکھا دادی آپ نے؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر پوچھ رہی تھی۔ دادی جان نے اسے بتایا کہ انہوں نے احمد صاحب کو خواب میں دیکھا ہے۔ باپ کا نام سن کر میناہل کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ احمد بڑے پریشان تھا میناہل، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا میری میناہل کا کیا ہوگا؟ اس کا خیال اب کون رکھے گا؟ دادی جان بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر اپنا خواب سنا رہی تھی۔ دادی جان سب ٹھیک ہے، آپ ابو کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور سو جائیں۔ میناہل نے کمرے کی لائٹ آف کی اور ان کے برابر میں لیٹ گئی۔ دادی جان نے اس خواب کو محض ایک خواب نہیں سمجھا تھا۔ اگلے دن انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتانے والے شخص سے رابطہ کیا جو ان کی سہیلی کا بھائی تھا۔ اس شخص نے اس کی خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ وہ جلد از جلد میناہل کی شادی کر دیں۔ یہ سنتے ہی دادی جان پریشان ہو گئی کیونکہ وہ میناہل ابھی پڑھ رہی تھی۔ خوابوں کی تعبیر بتانے والے شخص نے انہیں رخصتی نہ سہی
مگر جلد از جلد مناہل کا نکاح کرنے کی تجویز دے دی۔ دادی جان پریشان تھی، اتنی جلدی کیسے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈے گی؟ بہت سوچ بچار کے بعد ان کے ذہن میں ارسم کا خیال آیا تھا، جو مناہل سے عمر میں 12 سال بڑا تھا، مگر ارسم سے احمد صاحب بہت ہی محبت کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے ارسم کو اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا۔ دادی جان سوچ رہی تھی اگر احمد صاحب کی زندگی میں ارسم اور مناہل کی شادی ہوتی تو احمد صاحب بہت ہی خوش ہوتے۔ دادی جان کو مناہل کے لیے سمجھدار اور ایک مضبوط مرد کی تلاش تھی، اور ارسم کی صورت یہ تلاش انجام کو پہنچ گئی۔ اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ انہیں مناہل اور ارسم کو اس رشتے کے لیے راضی کرنا تھا۔ دادی جان، یہ رہی آپ کی میڈیسن اور یہ ہلدی والا دودھ۔ مناہل میڈیسن انہیں تھماتے ہوئے بولی۔ دادی جان اسے دیکھ رہی تھی، پھر انہوں نے اس کی ارسم سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ مناہل دھنگ رہ گئی، اس کے ذہن میں کہیں ولید کا عکس آیا تھا اور وہ ولید کو پسند کرتی تھی، مگر اس خواہش کو ہمیشہ سے اس نے دل کے کونے میں چھپا کے رکھا تھا۔ وہ واضح طور پر دادی کو ارسم سے شادی کے لیے انکار کر چکی تھی۔ دادی جان، وہ بہت ہی خڑوس ہے، یونیورسٹی میں بھی ہر وقت مجھے ڈانٹتے ہیں اور یہاں گھر میں بھی۔ مناہل اداس منہ بنا کر بولی، لیکن دادی جان نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے اسے اس کے باپ کی خوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ارسم سے شادی پر قائل کر لیا۔ مناہل مزید ان کے آگے مزاحمت نہ کر سکی تھی، کیونکہ وہ اس بات کو مانتی تھی کہ دادی جان کا اس پر بہت ہی احسانات ہیں۔ اس کے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بھی انہوں نے اسے پیار اور محبت سے رکھا، اس کا ہمیشہ خیال رکھا تھا۔ پھر اسے دادی جان کا دل توڑنا اچھا نہیں لگا تھا۔ خوشی سے دادی جان اس کے اقرار پر اس کا ماتھا چوم گئی تھی۔ ارسم ابھی یونیورسٹی سے واپس آیا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ سو گیا۔ ڈنر کے وقت وہ کمرے سے باہر نکل کے آیا۔ سب لوگ ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ وہ کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ سب لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھ گئے تھے۔ دادی جان اپنی چھڑی سنبھال کے بیٹھ گئی تھی۔ پیالے سے چائے پیتی انہوں نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ گھر کے سب لوگ ان کے فیصلوں کا احترام کرتے تھے۔ سب کسی کو بھی ارسم اور مناہل کے رشتے سے انتراز نہیں تھا، سوائے ارسم کے۔ وہ صدا کا غسیلا شخص تھا، اپنے سوا کسی کے فیصلے کو خاص توجہ نہیں دیتا تھا، وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ دادی جان کو اس نے واضح الفاظ میں انکار کر دیا۔ اس کا یوں ہر دھرمی سے انکار دادی جان کو پسند نہیں آیا۔ اس کے دو ٹوک انکار سے دادی جان اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ کافی لڑائی جھگڑا ہوا تھا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ دادی کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اور انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ 2 دن انہوں نے ہسپتال میں گزارے تھے۔ ارسم لاکھ پتھر دل سہی، مگر دادی کی یہ حالت اسے تکلیف دے رہی تھی۔ گھر کے سب افراد الگ سے دادی کی کنڈیشن کا اسے ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ گھر والوں کی طرف سے وہ الگ دباؤ میں تھا۔ دادا جان کی موت بھی بلڈ پریشر بڑھ جانے سے ہوئی تھی۔ ارسم ڈر گیا کہ اگر دادی جان کو کچھ ہو گیا تو وہ ساری عمر اسے گرد میں رہے گا، اسی لیے اس نے ہتھیار ڈال دیے اور مناہل سے نکاح کی حامی بھر لی۔ دادی جان ہسپتال سے گھر آ گئی تھی۔ مناہل ان کی قربت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ارسم کے اس نکاح کی رضامندی کے بعد دادی جان خوش ہو گئی تھی۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ارسم نے اسے واضح الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ وہ اس نکاح کے بارے میں یونیورسٹی میں کسی کو نہ بتائے۔ وہ تو پہلے ہی ارسم سے ڈرتی تھی، اب اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ نکاح کے وقت مناہل کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے اپنے مرے ہوئے باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اس کی ماں زندہ تھی، اس کے نکاح میں شرکت نہیں کی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پہ دستخط کیے۔ ارسم کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے، اسے اس کے نکاح کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس نے صرف گھر والوں کی خوشی کی خاطر یہ نکاح کیا تھا۔ اس نکاح کی تقریب گھر کے لان میں ہوئی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد مناہل لان سے اپنے کمرے میں جا رہی تھی، جب ارسم نے سختی سے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ مناہل کا دل تیزی سے دھڑکا۔ سنو، اس نکاح کے بارے میں یونیورسٹی میں اگر کسی کو پتہ چلا تو اپنا انجام سوچ لینا، میں کیا کروں گا۔ پہلے ہی میں جانتا ہوں تم نے دادی جان کو اس نکاح کے لیے ورگلایا ہوگا، لیکن اگر تم نے یہ بات یونیورسٹی میں پھیلائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے وارننگ دے رہا تھا۔ مناہل اس کے الزام پہ دھنگ رہ گئی تھی۔ میں نے دادی جان سے نہیں کہا تھا، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ وہ اس کے الزام پر صدمے سے اسے بتا رہی تھی، میرے آگے زبان چلانے کی ضرورت نہیں، تم جیسی لڑکیوں کو اچھے سے جانتا ہوں میں۔ وہ اس کا بازو جھٹک کر بولا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ جبکہ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ تو ہمیشہ سہ ہی جاتی تھی، کیونکہ جانتی تھی اس کے ماں باپ تو اس کے ساتھ نہیں ہیں، جو اس کی ڈھال بن جاتی۔
اس نے دادی جان کو عاصم کے الزام کے بارے میں بتایا تھا. انہوں نے اسے حوصلہ دیا تھا کہ عاصم نکاح کے بعد بدل جائے گا اور اس کا دل مناہل کے لیے پگھل جائے گا. مگر یہ صرف تسلی ہی ثابت ہوئی تھی. اس کے نکاح کو 1 سال ہونے والا تھا اور عاصم کا رویہ گزرتے وقت کے ساتھ اس سے تلخ ہوتا جا رہا تھا. اور آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی. مناہل کو اس کی ماں کا طعنہ دینے کے بعد اس پہ الزام لگایا تھا. وہ کچھ بھی سہ جاتی، مگر آج عاصم نے اس کی ماں اور اس کے کردار پہ انگلی اٹھائی تھی اور وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی. پورا ایک دن اس نے خود کو کمرے میں بند رکھا تھا، جبکہ دوسری طرف عاصم اس کی تکلیف اور اذیت سے بے نیاز تھا. دادی جان اپنے فیصلے پر غور و فکر کر رہی تھی. انہوں نے عاصم کو سمجھایا تھا کہ وہ مناہل سے معافی مانگے. رات کو دادی جان، میں اپنا فیصلہ سنا دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا. دادی جان کو خوش فہمی لاحق ہو گئی کہ شاید عاصم اپنے کیے ہوئے الفاظ پر، جو رویہ اس نے مناہل سے رکھا تھا، اس پر شرمندہ ہے. رات کے کھانے کے وقت سب لوگ جمے تھے. عاصم بھی ان کے بیچ آ کر بیٹھ چکا تھا. مناہل جو آرام سے کھانا کھا رہی تھی، عاصم کے آنے کے بعد اس کا دل برا ہونے لگا. اس کی جیسے بھوک ہی مر گئی تھی. اس کے کڑک الفاظ یاد آنے لگے تھے، پھر بھی وہ چمچ سے چاولوں کے چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہی تھی. میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، عاصم گلا کھنگارتے ہوئے بولا، اور سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے. مناہل کا دل بے ساختہ تیزی سے دھڑکا. میں مناہل کو طلاق دے رہا ہوں. اس کے اس فیصلے پر سب کو سانپ سوکھ گیا. یہ تو کیا کہہ رہا ہے پتر؟ دادی جان صدمے سے پوچھ رہی تھی. عاصم ان کی طرف متوجہ ہوا. دادی جان، پہلے بھی میں آپ کے کہنے پر مناہل سے نکاح کر چکا ہوں اور مجھے اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. سوری ٹو سے، لیکن میری خواہش تھی میری بیوی سمجھدار ہو، کانفیڈنٹ ہو، پڑھی لکھی ہو. مگر مناہل میری کسی توقع پر پوری نہیں اترتی. نہ اسے پڑھائی میں دلچسپی ہے، نہ یہ سمجھدار ہے، اور نہ ہی اس میں کانفیڈنس ہے. اس کا بچپنا ابھی تک ختم نہیں ہوا. بات بات پر آنسو بہانے والی لڑکیاں مجھے بالکل بھی پسند نہیں. اگر ان سب خامیوں کو فی الوقت نظر انداز کر بھی دیا جائے، مگر کردار کی مضبوطی لازمی شرط ہے. لیکن مناہل اس معیار پر بھی پورا نہیں اترتی. ولید سے ابھی بھی یہ تعلق میں ہے. سو میرے پاس سب ٹھوس وجوہات ہیں اسے طلاق دینے کی. آپ سب مناہل کی شادی اس کی مرضی سے کروائیں، کیونکہ میں اپنے معیار کی لڑکی ڈھونڈ چکا ہوں اور بہت جلد میں اسے شادی کرنے والا ہوں. عاصم تحمل سے بول رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ مناہل کا دل کتنی بری طرح سے توڑ چکا تھا. وہاں موجود سب لوگ افسوس سے عاصم کو دیکھ رہے تھے. مناہل نے آنسوں سے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا. آپ نے مجھ پہ پھر سے الزام لگایا ہے، اور میں آخری بار صرف دادی جان کے لیے آپ کے سامنے اپنی صفائی پیش کروں گی. میرا ولید سے دوستی کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں. وہ تو جانتا بھی نہیں ہے کہ میرا آپ سے نکاح ہوا ہے. آپ نے مجھے منع کیا تھا، اس لیے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا. اگر ولید کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ کبھی مجھ سے بات بھی نہ کرتا. میری اور ولید کے درمیان میں صرف کام کی اور پڑھائی کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ نے ان سب چیزوں کو غلط رخ دے دیا. میں آخری بار اپنی صفائی دے رہی ہوں کہ ولید اور میرا کوئی رشتہ نہیں. آپ سے نکاح کے بعد میں نے ولید سے کبھی بات کرنے میں بھی پہل نہیں کی. مناہل نے سسکتے ہوئے اپنی صفائی دے رہی تھی. وہ دادی جان کی خاطر اپنا رشتہ بچانا چاہتی تھی. اچھا، میں ایک سائیکولوجسٹ ہوں. تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتی، سمجھی؟ اور جس عورت کی بیٹی ہونا تم، سو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بے وفا ہے. بے وفائی تمہاری جینز میں موجود ہے. عاصم کی بات سن کر دادی جان کو پورا یقین آ چکا تھا، عاصم کبھی سدھرنے والا نہیں ہے. افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ آپ سائیکولوجسٹ ہو کر بھی ایک سائیکو انسان ہیں. میں صرف دادی جان کا فیصلہ مانوں گی. اگر وہ ابھی بھی آپ کو میرے لیے چاہتی ہیں تو میں سب بھول کر بھی آپ کو معاف کر دوں گی. مناہل اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی، اور دادی جان نے دکھ سے مناہل کو دیکھا. انہیں لگ رہا تھا عاصم سے اس کا نکاح کر کے انہوں نے مناہل کے ساتھ اچھا نہیں کیا. وہ تو اتنی اچھی تھی، ان کی خاطر سب سہ رہی تھی. دادی جان مزید اپنی وجہ سے مناہل کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، نہ اس کے صبر اور برداشت کا امتحان لینا چاہتی تھی. عاصم، کل مناہل کو طلاق دے دینا. میں مزید مناہل کو تکلیف نہیں دے سکتی. پہلے اس بچی نے میری خاطر اس رشتے کو قبول کیا. بس اب بہت ہو گیا. دادی جان نے حتمی فیصلہ سنا دیا. عاصم یہی چاہتا تھا. وہ خوش تھا، جبکہ مناہل دکھی دل سے وہاں سے جا چکی تھی. عاصم نہیں جانتا تھا کہ اس کی خوشی کا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ نکاح نہ ہی مناہل کی مرضی سے ہوا تھا اور نہ ہی اس کے اختتام اس کی مرضی سے ہو رہا تھا. عاصم نے طلاق کے کاغذات تیار کروا لیے تھے اور اس پر دستخط بھی کر دیے تھے. یہ طلاق نامہ دیکھ کر مناہل کو جتنی تکلیف ہوئی تھی یہ وہی جانتی تھی. دادی جان بھی اب اس کے ساتھ تھی. مناہل اس غم میں اپنی باقی کی زندگی نہیں گزار سکتی تھی. اس نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا، اپنے آخری سیمسٹر ختم کیے. ولید اگر اس کے سامنے آنے کی کوشش کرتا تو وہ منظر سے ہٹ جاتی.
اس نے کبھی بھی ولید سے اب تک بات نہیں کی تھی۔ یونیورسٹی مکمل کرنے کے بعد وہ گھر بیٹھ گئی، جبکہ عاصم اپنی پسند سے اپنی دوست رضا سے، جو اس یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، اس سے شادی کر چکا تھا۔ اس لڑکی میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو وہ اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا تھا، سو وہ بہت ہی خوش تھا۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی اور اب وہ اپنے بزنس پہ توجہ دے رہا تھا۔ وہ تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا، جبکہ مناہل پیچھے رہ گئی۔ وہ اپنی قسمت میں آئے خسارے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب ملازمہ نے آ کر بتایا ولید اور اس کی فیملی گھر آئی ہے۔ یہ سنتے ہی مناہل کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ دادی جان نماز پڑھ کے فارغ ہو گئی تھی۔ انہوں نے ملازمہ سے کہہ کر انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ دادی جان، آپ بات کریں ان سے، میں نہیں جانا چاہتی، کہیں دوبارہ مجھ پہ کوئی الزام نہ لگ جائے۔ مناہل گہری سانس لیتے ہوئے بولی، تو دادی جان تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ ولید مناہل کا رشتہ لے کر آیا تھا۔ دادی جان غور سے ولید کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں وہ پہلے بھی شریف لگتا تھا اور اب بھی وہ سر جھکا کے بیٹھا انہیں شریف لگ رہا تھا۔ انہوں نے مناہل کو بلایا۔ مناہل جھجکتے ہوئے دادی کے کہنے پر وہاں آ گئی تھی۔ جب دادی جان نے اسے رشتے کے بارے میں مناہل کی مرضی پوچھی تو اس نے فیصلہ دادی پہ چھوڑ دیا۔ اپنی پوتی کی فرما برداری پر دادی جان بہت ہی خوش ہو گئی تھی اور انہوں نے اس رشتے کی حامی بھر لی تھی۔ کچھ ہی ماہ بعد مناہل کی شادی ولید سے ہو گئی۔ مناہل سخت گھبرا رہی تھی، مگر ولید نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام گیا۔ کیا ہوا مناہل؟ تم تو بدل ہی گئی ہو، کیا مجھے پسند نہیں کرتی تھی تم؟ ولید اس کا مہندی لگا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا۔ میں نہیں بدلی، میری قسمت بدل گئی تھی، مناہل گہری سانس لیتے ہوئے بولی اور اسے ماضی کے بارے میں سب سچ بتا دیا۔ وہ سب ماضی تھا مناہل، اگر مجھے پتا ہوتا تو تمہاری خوشی کی خاطر میں پیچھے ہٹ جاتا، مگر قسمت پہ بھی ہم دونوں کا ساتھ لکھا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے سارے غم خوشیوں سے بھر دوں گا۔ ولید اس کا ہاتھ نرمی سے چومتا ہوا بولا۔ اس پل مناہل کا دل کیا کہ وہ اپنی قسمت پر رشک کرے۔ اسے ایسے ہی شوہر چاہیے تھا جو اسے سمجھے اور اس سے محبت کرے۔ وہ ولید کے ساتھ بہت ہی خوش تھی، اپنی زندگی کھل کر جی رہی تھی۔ ہر صبح اٹھتی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ ولید کی محبت نے اس کی زندگی میں وہ رنگ بھر دیے تھے جن کا اسے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ جو کبھی اپنے آپ کو تنہا اور بے بس محسوس کرتی تھی، آج اس کے پاس ایک ایسا ساتھی تھا جو اس کی ہر خوشی اور غم میں شریک تھا۔ ولید اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتا، اس کی باتیں توجہ سے سنتا اور اس کے خوابوں کو پورا کرنے میں اس کا ساتھ دیتا۔ مناہل کی آنکھوں میں اب وہ اداسی نہیں تھی جو پہلے ہمیشہ نظر آتی تھی۔ اب ان میں ایک چمک تھی، امید کی روشنی تھی۔ دادی جان بھی اپنی پوتی کو خوش دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی تھی۔ وہ اکثر مناہل کو دیکھتی اور دل ہی دل میں دعائیں دیتی۔ انہیں لگتا تھا کہ اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لی ہیں اور مناہل کو وہ خوشیاں عطا کر دی ہیں جس کی وہ حقدار تھی۔ دادی جان کو اپنی غلطی کا احساس تھا کہ انہوں نے پہلے مناہل کا رشتہ عاصم سے کیوں کیا تھا، لیکن اب وہ خوش تھی کہ اللہ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ مناہل کی زندگی میں اب سکون تھا، چین تھا اور سب سے بڑھ کر محبت تھی، وہ محبت جو اس نے ہمیشہ سے چاہی تھی۔ جبکہ دوسری طرف عاصم کی زندگی میں طوفان برپا تھا۔ اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کی بیوی رضا کسی شخص سے تعلق میں ہے اور عاصم سے اس نے صرف پیسوں کے لالچ میں شادی کی تھی۔ رضا جسے وہ اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، جس پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا، وہی اسے دھوکہ دے گئی۔ یہ سچائی جاننے کے بعد عاصم کی دنیا اس کے سامنے اجڑ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کے لیے اس نے مناہل جیسی معصوم لڑکی کو طلاق دے دی، جس کے لیے اس نے دادی جان کا دل دکھایا، وہی عورت اس کے ساتھ سب سے بڑی بے وفائی کر گئی۔ رضا نے محض چند مہینوں سے عاصم سے لاکھوں روپے لے لیے، اس کے کریڈٹ کارڈ استعمال کیے، اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے اور پھر ایک دن اچانک غائب ہو گئی۔ عاصم سے پیسے بٹور کر وہ اسے دیکھا دے کر جا چکی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ رضا کا ایک اور مرد سے تعلق تھا جس سے وہ کئی سالوں سے جڑی ہوئی تھی، لیکن اس مرد کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے رضا نے عاصم سے شادی کی تاکہ وہ دونوں مل کر ایک اچھی زندگی شروع کر سکیں۔ یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا تھا۔ عاصم کو جب یہ سب پتہ چلا تو اسے اپنی حماقت پر غصہ آیا، اسے اپنے فیصلوں پر شرمندگی محسوس ہوئی، اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے مناہل پر شک کیا، اس پر بے جائے الزامات لگائے اور اسے بے وجہ طلاق دے دی۔ آج جب مناہل جوش سے اپنی ماں بننے کی خوشی میں مٹھائی لے کر گھر آئی تھی تو اسے دیکھ کر عاصم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ مناہل کے چہرے پر وہ خوشی تھی، وہ چمک تھی جو ایک حاملہ عورت کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب تھے، اپنے بچے کے خواب، اور یہ سب دیکھ کر عاصم کے دل میں ایک پچھتاوا تھا جو اس کے اندر موجود تھا۔
چاہے وہ زبان پہ نہیں لا رہا تھا، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ ظلم کیا، اس پر بے بنیاد الزامات لگائے اور اس کی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی۔ دادی جان نے خوشی سے مناہل کا ماتھا چوما جب اس نے لاڈ سے کہا تھا کہ اگر اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس کا نام احمد رکھے گی، وہی نام جو اس کے باپ کا تھا۔ یہ سن کر دادی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے اپنے بیٹے احمد کی یاد آ گئی۔ مناہل نے دادی جان کو گلے لگا لیا اور کہا کہ اس کے ابو کی یاد ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہے گی، اور اگر اللہ نے بیٹا دیا تو وہ اس کا نام احمد ہی رکھیں گی تاکہ اس کے ابو کا نام زندہ رہے۔ عاصم سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کاش وہ وقت واپس آ جاتا، کاش وہ مناہل پر بھروسہ کر لیتا، کاش وہ اس کی بات سن لیتا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مناہل نے یہ سب نوٹ کیا تھا، اس نے دیکھا تھا کہ عاصم کتنا پریشان ہے، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مناہل اب ولید کی بیوی تھی، وہ خوش تھی اور اسے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ دادی جان، عاصم کو کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ عاصم اچانک وہاں سے چلا گیا۔ دادی جان تعصب سے سر میں ہلا گئی۔ بس بیٹا، سچ سامنے آ گیا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا۔ تم پر جو الزام لگایا وہ سب اس کی بیوی نے اس کے ساتھ کر دیا۔ عاصم غلط تھا، اسے قسمت نے سزا دی اور تم معصوم تھی، بے قصور تھی، اس لیے دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی خوشیاں عطا کی ہے۔ دادی جان کی بات سن کے وہ مسکراتی تھی، اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی یہ سن کے کہ عاصم کی زندگی تباہ ہو گئی، بلکہ اسے افسوس ہوا، مگر عاصم کے لیے اسے برا لگ رہا تھا کیونکہ وہ اس کا کزن بھی تھا اور ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ ماضی تھا۔ مناہل نے اپنی زندگی آگے بڑھا لی تھی، جہاں سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ مناہل کی ماں بننے والی خبر پر مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی، دعائیں دی جا رہی تھی، وہیں عاصم اپنا غم بھلانے کے لیے سگریٹ پی رہا تھا اور اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ چھت پہ کھڑا تھا، رات کا اندھیرا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور وہ اپنی زندگی کے فیصلوں پر سوچ رہا تھا۔ اگر وہ اس دن مناہل کو طلاق نہ دیتا، اگر وہ اس پہ بھروسہ کرتا، اگر وہ دادی جان کی بات مان لیتا تو آج اس کی زندگی بہت ہی خوشگوار ہوتی، آج وہ مناہل کے ساتھ خوش ہوتا، آج وہ باپ بننے والا ہوتا۔ لیکن اس نے اپنی ضد میں، اپنے غرور میں، اپنے نام نہاد عقل میں سب کچھ گنوا دیا۔ اب اس کے لیے صرف پچھتاوا ہی باقی رہ گیا تھا۔